बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ाइद ईसा साहब चीफ जस्टिस से आइनी तरमीम की अपना फैसला हक में कराया, आर्टिकल 63A वो हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। और ये फैसला कहा जा रहा है कि जुल्फ़कार अली भट्टो को फांसी से बदतरीन फैसला होगा। वकला बरादरी ने इसको फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अहम जज साहबान ने, जिनकी अक्सरियत है, उन्होंने एक फौरी तौर पर इजलास तलब किया जिसमें अहम तरीन फैसले किए गए। और ये फैसले 97 में एक फैसला हुआ था कि उस वक़्त के चीफ जस्टिस के बारे में अहम फैसला किया गया था, जिसकी इतला मिलते ही काजी फ़ाइद ईसा साहब चीफ जस्टिस हुकूमत के ऐवानों में हलचल आ गई कि अगर जजों की अक्सरियत ने वो फैसला कर दिया तो ये जो इन्होंने फैसला कराया आर्टिकल 6, जिसमें अरकान असम्बली की मंडी लगाने का फैसला किया गया है, वो बेसूद जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत वाहिद हुकूमत है। नाज़रीन, आपने मादी में दर्जनों हुक्मरान देखे, इक़्तिदार मार्शाल्लाह देखे, जमहूरी हुकूमत देखी, पीपल्स पार्टी देखी, PTI देखी, मुस्लिम लीग नून की देखी, जुनेजो लीग देखी, उससे पहले देखी। लेकिन ये वाहिद मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ, जिसके वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, जो एक कैदी 804 अडयाला जेल में 14 माह से तकरीबन बंद कैदी से इतने खौफजदा हैं कि उसकी एक कार पर बड़े बड़े ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों की कांपे टांगने लगती हैं। वो एक कॉल देते हैं कि प्रोटेस्ट पुरअमन एहतजाज करना है, तो हुकूमत की पूरी मशीनरी घबराहट कर TV पर आकर TV को दबाव में ला के ऐसी धमकी अमेज गुफ्तगू करते हैं कि ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने जमहूरियत की ABCD नहीं पढ़ी। ना जाने नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक साहब ने ट्रेनिंग क्या की है कि उनमें सियासी शऊर बेदार हो ही नहीं सका। वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त ही नहीं करते। अरशद शरीफ की शहादत हो, सहाफ़ियों की नौकरियों से निकलवाने, उनका माशी कत्ल हो, कातलाना हमले हों सहाफ़ियों पर, झूठे मुकदमत हो, हमेशा शरीफ फैमिली के दौर में अरूज पर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी, जिसे सलमान अकरम राजा आइनी माहिर, कानूनी माहिर ने कहा इस फैसला ये दाग है, अगर ये फैसले के आगे हमने मान लिया और इसकी अपील ना की, इसके लिए जदोजहद ना की, तो हमारी आने वाली नस्लें भी हमेशा हुक्मरान अदलिया को नीचे लगा लेंगे। और वकला ने भी मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, इस हुकूमत के खौफ की वजह समझ में नहीं आ रही। वज़ीर आज़म इनके, सदर इनके, अदारे सारे इनके, पुलिस इनकी, FIA, रेंजर, सब कुछ इनका, लेकिन एक बानी PTI का खौफ इनके चेहरों से अया होता है। एक खौफसदा घबराए हुए हुक्मरान हैं जिन्होंने मुल्क में इस वक्त इतनी मायूसी फैला दी है कि हर कोई आजकल अमेरिका में, मैं कुछ दिनों से हूँ, तो कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। हमारी नई नस्लें तो उधर महफूज नहीं हैं। उधर तो पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान यानी कि शरीफ फैमिली और पंजाब में मरीम नवाज चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर रहे हैं। औरतों को अगवा किया जाता है, मर्दों को मारा पीटा जाता है और पुरअमन एहतजाज का हक भी नहीं दिया जाता। और 63A जो जस्टिस फ़ाइद ईसा की सरबराही में गैर आइनी बेंच, जिसे PTI ने गैर आइनी बेंच करार दिया, जिसका अली जफर PTI के वकील ने एक बाइकाट किया था हेयरिंग का, उसका एक तरफा फैसला सुना दिया गया कि 63A मनरफ अरकान यानी कि जो 40-40 करोड़ पे लेते हैं, 50-50 करोड़ पे लेते हैं, वो तो क्या लेते हैं, अगर वो वोट डालेंगे तो गिनती होगी। लेकिन ये 100 गड्ढे भी 100 पंजाबी की मिसाल है, उसका इस तरीके से नहीं। लेकिन हुकूमत को फिर भी बड़ी नाकामी हो गई कि ये अदालत से फैसला तो ले लिया कि मनरफ अरकान लोटे बेज़मीरे जो अवाम के वोट को धोखा देंगे उनका वोट अकाउंट होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि PTI का एक बंदा भी इनसे नहीं टूट रहा, PTI का एक रिकॉर्ड भी नहीं टूट रहा। कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं PTI के, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के बाहर हैं और मौजूदा
ایوان میں جو مقدس ایوان کہتے تھے جس کو پارلیمنٹ کو، اس میں ترمیم کرانے کے لیے نہ سینٹ میں ان کے پاس مطلوبہ نمبر گیم ہے، جبکہ نہایت اہم ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 لوگوں کو بے پناہ بڑی اربوں تک کی آفر کی گئی۔ انہوں نے کہا عمران خان کو چھوڑ کے ہم نے چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑا تو ہمارے گھر والے ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اگر عمران خان اس وقت کھمبے کو بھی ووٹ دے گا تو اس کے ساتھ غداری کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے گھر والے ہمارے سے لا تلقی کر دے، لہٰذا ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی ابھی تک تو یہ ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس آئینی ترمیم کو نہیں مانتے، یہ غیر آئینی طریقے سے لائی گئی ہے۔ ہمیشہ اسمبلی یہ قانون سازی کرتی ہیں عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، لیکن یہ واحد حکومت ہے جس نے سپریم کورٹ سے وہ فیصلہ لیا ہے جو کہ غیر آئینی بینچ کہلاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مطابق اگر ایسے فیصلے عدالتوں سے آتے رہے تو یہ ملک ترقی نہیں بلکہ پسپائی کی طرف جائے گا اور ڈکٹیٹر کی بدترین مثال ہو جائے گا، اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور نظر ثانی کی اپیل کر دی، اور نظر ثانی کی اپیل موجودہ بینچ نہیں کرے گا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں اکثریتی ججوں سے مان کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، پتر منیلا صاحب اور دیگر اکثریتی جج صاحبان کا ایک اجلاس ہوا، جس کے بعد حکومت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر عدلیہ نے اپنا کردار ادا کیا تو یہ حکومت مہمان اداکار کے طور پر بھی نہیں رہ سکے گی، اور اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو جج صاحبان کا ایک ایمرجنسی کال کر کے اجلاس کیا گیا تھا، اس کا فیصلہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ملک میں کتنا اہم رول ادا کرے گا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے مارشاء اللہ کو روکنے میں کامیاب ہوگا، اور لا قانونیت کرنے والے اور منڈی لگانے والے انسانوں کی انہیں ناکامی کا سامنا کرے گا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی عمران خان نے باشگاف لفظوں میں کہا کہ دنیا ادھر سی ادھر ہو جائے۔ اس لا قانونیت پر جو پاس کیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 63A آرٹیکل یعنی کہ خرید و فروخت کا، اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو حکومت پاگلوں کی طرح، احمقوں کی طرح، جاہلوں کی طرح، نادانوں کی طرح، جذباتی دشمنوں کی طرح ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم اگر کیا تو ہم قانونی اور غیر قانونی طریقے سے روکیں گے۔ اسلام آباد کو کنٹینر ستان بنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد آنے والے اٹک ہو، راول پنڈی ہو، مری سے آنے والے راستے، ہر راستوں کو کنٹینر ستان، ہزاروں کنٹینر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے پرامن احتجاج کا راستہ اپنایا تو اس کے خلاف اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس دھمکی پر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ احتجاج منسوخ کرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ قیدی 804 عمران خان کا فیصلہ ہے، اور عوام عمران خان کے ہر فیصلے پر لبیک کر کے اپنی زندگی کی جانوں کی قربانی دینے کے لیے باہر نکل رہی ہے۔ حکومت سخت پریشان ہے، رینجرز کو ہر طرف تعینات کر دیا گیا ہے، ہر شہر کو، اسلام آباد آنے والے تمام راستوں کو، چاہے وہ لاہور سے آ رہا ہے، چاہے وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں، چاہے وہ میاں والی سے آ رہے ہیں، چاہے وہ سرگودا سے آ رہے ہیں، چاہے وہ اٹک سے آ رہے ہیں، اس طرح بند کر دیا گیا کہ جیسے ملک کو ایک دوسرے شہروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی کرفیو کا سماں ہے، رینجر کو طلب کر لیے، خواتین بزرگ مرد بڑی تعداد میں گھروں سے نکل رہے ہیں، اور حکومت انہیں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ایک موصوف وزیر نے تو یہ بھی کر دیا کہ ہر حد تک جائیں گے حکومت کو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کو روکنے لیے، جو ان کا جمہوری حق ہے، اور ویسے بھی اس سے بھی آگے جائیں گے۔ دوسری طرف وکلاء کی گرفتاری اور ان پر مقدمات پر وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر بارس نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے وکلاء برادری کے گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور گرفتاریوں کو سلسلہ نہ روکا تو ان حکمرانوں کو گھروں تک محصور کر دیا جائے گا۔ ناظرین، موجودہ حالات میں ایسا لگتا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے وہ متنازع فیصلہ دیا جس پر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور دیگر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ ہماری اطلاع ہے کہ حکومت اب پہلے 8 اکتوبر کے دی تھی کہ ڈیٹ وہ اسمبلی سے قانون سازی کرائیں گے۔ مطلوبہ نمبر ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے،
ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کا کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی بندہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ 10 سے زیادہ لوگ کم ہیں آئینی ترمیم کے لیے، اور سینٹ میں 8 سے زیادہ لوگ کم ہیں، اور اتنے لوگوں کی خرید و فروخت آرٹیکل 63 کے باوجود آج جب کہ آج اسلام آباد پورا ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں طبل جنگ بج چکا ہے۔ چند روز قبل بانی پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں اس طرح کامیاب احتجاج ہوا، اس سے پہلے راول پنڈی لیاقت آباد میں اس طرح ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ہر طرف سختی ہو، کنٹینر لگائے اور رکاوٹیں کھڑی کی ہو، شیلنگ کا بے پناہ ہزاروں شیلنگ کے شیل مارے جائے، لاٹھی چارج کیا جائے، ربڑ بلٹ چلائی جائے، رکاوٹیں کھڑی جائیں، لیکن لوگوں نے نکل کر پرامن احتجاج کر کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا گیا، جس پر آج کل بلاول بھٹو کو خاصا ایکٹیو کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے نانے کے بنائے ہوئے آئین کا قتل کر سکے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی نے کہا آج کا احتجاج پاکستانی قوم کا امتحان ہے، اور اس کو روکنے والے ایمکو کی جنت میں رہتے ہیں۔ حکومت کی دھمکیاں اور لا قانونیت اختیارات سے تجاوز کرنے کا ایک ایک حساب ہوگا، اور یہ حکومت اس وقت تک، اس حکومت کو گھر جانے تک جدوجہد جاری رکھے گی۔ کیا وہ شخص، ایک شخص عمران خان جس کا نام ہے، اڈیالہ جیل میں بند ہے، 5 دہائیوں سے حکمران کرنے والی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی چیخیں، ان کی گفتگو، ان کے بیانات، ان کی پریس کانفرنس بتا رہی ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ میڈیا کو شکنجا کر لیا اور میڈیا کے ٹاؤٹ خرید لیے گئے ہیں، جو نت نئے حکومت کے لیے اور ججوں کی اور عدلیہ کی اور جوڈیشری کی اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹکراؤ چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کے راستے پر نہ جائے۔ ناظرین، ماضی میں بھی مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سازش سے اقتدار لیا، اسٹیبلشمنٹ کے راستے سے اقتدار لیا، اور عوام کے دباؤ میں انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا، اور پھر وہ ڈیل کر کے اپنے ہی ساتھیوں کو بیرون ملک NRO لے کے باہر چلے گئے اور اپنے کھربوں روپے کی جائیداد بھی لے گئے۔ لیکن اس وقت ان کا واسطہ ایک جمہوری لیڈر عمران خان سے پڑا ہے، جو جیل میں رہنے کے باوجود اس نے ہر NRO کو ٹھکرا دیا، اور آج اسلام آباد کا احتجاج پاکستان کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کی بھر کی نظریں یہاں ہیں۔ پاکستان کا میڈیا تو اندھا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں احتجاج پر ہیں، اور عوام کے سمندر کو چند پولیس، ہزاروں پولیس والوں کا روکنا مشکل ہی ناممکن لگتا ہے کہ حکومت نے جس طرح پورے شہر کو سیل کیا، کرفیو کا ماحول پیدا کیا، ایسا لگتا ہے کہ حکومت ہار مان چکی ہے اور ڈوبتے ڈوبتے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اداروں کو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ جبکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا نکلو پاکستان کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔